बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एयर चीफ मार्शल साहब, वाइस चांसलर साहब, ख्वातीन और हज़रात, मैं सबसे पहले तो आपको मुबारक देता हूँ एयरफोर्स को इस यूनिवर्सिटी का, और ये आपका चौथा कैंपस है। और मुझे इल्म भी है कि आपकी जो स्टैंडर्ड है वो इसमें आपने बड़ी मेहनत से अपनी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किया, तो उसके लिए भी आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। यहाँ तारिक बिन नूरी साहब बैठे हैं, हायर एजुकेशन के चेयरमैन, और जो आपने वाइस चांसलर साहब बात की कि स्टैंडर्ड्स हमारे हायर एजुकेशन के मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और स्टैंडर्ड्स के अलावा जो कि सिलेबस है, जो जिस तरह की डिग्रीज मिल रही हैं, उसके ऊपर भी एक बड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया इतनी तेज़ी से अब प्रोग्रेस कर रही है। और ये जो पीरियड है दुनिया का, ये मोबाइल फ़ोन जब से आया है, इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है कि सालों के अंदर एक 2-3 साल में चीज़ें अब आउटडेट होती जा रही हैं। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे जो एक नया इनकलाब आने वाला है, जिस तरह टेक्नोलॉजी जिस लीप फ्रॉग करने लगी है, जितनी लीप्स एंड बाउंड्स में आगे जाने लगी है, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हों जो इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का फ़ायदा उठाएं। तो आपके लिए तारिक बिन नूरी, आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये एक पाकिस्तान के लिए आप ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में एक वाटरशेड है। क्या हम इस नई टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का फ़ायदा उठा सकते हैं? क्या हमारे में कैपेबिलिटी है? और लिमिटेड रिसोर्सेज, मुश्किल वक्त है मुल्क का, मुश्किल वक्त आते हैं कौमों के ऊपर, लेकिन क्या हम उस चीज़ को प्रायोरिटी, तालीम को इन रिसोर्सेज के अंदर दे सकते हैं? इसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की भी ज़रूरत है। और ये जो बुरे वक्त होते हैं, ये भी अल्लाह एक कौम को, एक इंसान को आजमाता है। ये हमारी आजमाइश के दिन होते हैं, और फिर जैसी एक कौम निकलती है आजमाइश से, फिर और वो मजबूत हो जाती है और तकड़ी हो जाती है। तो ये जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है हमारे एजुकेशन में, ये इंशाल्लाह आर्जी है। हमारी कौम में बड़ा पोटेंशियल है। मुल्क अल्लाह ने एक ऐसा मुल्क दिया है जिसके अंदर रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स आउटस्टैंडिंग है हमारी। उसकी अगर आपने देखना है तो सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानीज को देख लें, जब उनको मौके मिलते हैं एक अच्छे सिस्टम में, तो वो कितनी तेजी से प्रोग्रेस करते हैं। आप अमेरिका में आप चले जाएं तो क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो वहाँ देखें किस तरह के लोगों को, अपने नौजवानों को, बच्चों को, जब वो उन सिस्टम्स में पढ़ते हैं और उस सिस्टम में compete करते हैं, तो वो कितनी, उनकी अचीवमेंट कितनी ज़्यादा है। तो हमने बेसिकली, हमारा टारगेट ये है कि पाकिस्तान का सिस्टम ठीक करना, एक मेरिटोक्रेसी का सिस्टम लेके आना, अपने इदारे मजबूत करना, और फिर तालीम को जो हमने तवज्जो देनी थी वो अब दें, जो हमने माजी में नहीं दी। आज अगर हमारे हालात अच्छे नहीं, तो इसमें एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमने एजुकेशन के ऊपर एम्फेसिस नहीं दिया। और एक वक्त पे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़, मेरी ज़िंदगी में 60s के अंदर हमारी सारी डिग्रीज इंटरनेशनली रिकग्नाइज थी। मिडल ईस्ट से बच्चे यहाँ पढ़ने आया करते थे, स्टूडेंट्स इधर आते थे। तो हमारे देखते देखते, क्योंकि हमने एम्फेसिस नहीं दिया एजुकेशन पे, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनकी कुरान में हमें हुक्म है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत पे चलो। तो उन्होंने जंग बदर के बाद, जबकि सारे मुसलमानों के पास हथियार भी नहीं थे, तो तब उन्होंने ये जो तालीम के ऊपर एक कौम का ज़हन लगाया था कि जब आप कैदियों को वापस करते थे, पैसे मिलते थे, रैंसम करते थे, तो उन्होंने कहा कि 10 उस वक्त जब पैसे नहीं थे, बुरे हालात थे,
انہوں نے کہا جو 10 مسلمانوں کو مکہ کا قیدی پڑھا لکھا دے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا, واپس جا سکتا ہے. تو ایکچولی انہوں نے شروع سے ایمفسس تعلیم پہ ڈال دی تھی, اور وہ جو انہوں نے ایمفسس ڈالی ویسے نہیں. اگلے 700 سال تک سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو ایک سیکرڈ ڈیوٹی بنا دیا تھا. علم سیکنگ نالج واز اے سیکرڈ ڈیوٹی. تو ہمیں اسی طرف اپنی سوچ لے کے آنی ہے. ایک پہلے سوچ آتی ہے, پھر آگے پھر عملی طور پہ اس پہ پھر لوگ چلتے ہیں. ایئر یونیورسٹی کا میں نے کیمپس دیکھا, اسپیس ایج کا ہی کیمپس نظر آ رہا تھا مجھے. دیکھیں میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اتنی طاقت دی ہے کہ جو چیز وہ پکچر کر سکتا ہے وہ ہو سکتی ہے. یہ جو آپ نے ابھی ماڈل دکھایا, یہ جو اسپیس ایج کا ماڈل تھا, یہ جب آپ ایک چیز تصور کر لیتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھیں کہ اشرف المخلوقات ہیں ہم, اللہ کی سب سے طاقتور مخلوق, جس کو جب شیطان نے انسان کے سامنے نہیں جھکا تھا تو اللہ نے شیطان کو اور فرشتوں کو کہا تھا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے اس کو انسان کو کتنی طاقت دی ہے, پوٹینشل دیا ہے. تو ہم اپنی زندگی گزار دیتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمارے میں کتنا پوٹینشل دیا ہے. اس کی وجہ ہے ہم ڈریم نہیں کرتے, ہم بڑی چیزیں سوچتے نہیں ہیں, یا ہم بڑی چیزیں سوچنے سے ڈرتے ہیں, یا ہم پھر اپنی ڈریمز کے پیچھے جانے سے ڈرتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا آپ نے یہ جو آج جو مجھے پوری وائس چانسلر صاحب آپ نے پوری جو بتایا کہ آپ کیا ڈریم کر رہے ہیں, کہ یہ ایئر یونیورسٹی کیا لیٹسٹ ٹیکنالوجیز, ریلیونٹ ٹیکنالوجی جو پاکستان کو ضرورت ہے, تو اس کی جو آپ نے بات کی, یہ زبردست آپ کی جو ویژن ہے. اور میں اس کو ویژن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ بڑے انسانوں کی ویژن بڑی ہوتی ہے, بڑے اداروں کی ویژن بڑی ہوتی ہے. ہمیشہ چھوٹا شروع ہوتا ہے, لیکن جب جتنی بڑی ویژن ہو وہ ڈٹرمن کرتا ہے آپ کتنا اوپر تک جائیں گے. ایک انسان بھی جتنی بڑی اس کی خواب اتنا بڑا انسان بنتا ہے, ریگارڈلیس کہ اس کو تعلیم کتنی, پیسے کتنے, انٹیلیجنٹ کتنا. اصل میں آپ کی ویژن ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کدھر پہنچیں گے. اور اسی طرح قوموں کی بھی ویژن ہوتی ہے. تو ہمارے جب ماضی کے حکمران جب کہتے تھے کہ ہم ایشین ٹائیگر بن جائیں گے, تو چھوٹی سی ویژن ہوتی ہے. ایشین ٹائیگر کوئی بڑی چیز نہیں ہے. میری تو ویژن بڑی دیر سے ہے, جب سے میں پالیٹکس میں آیا تھا, کہ ہم نے مدینہ کی ریاست کے اوپر پاکستان کو بلڈ کرنا ہے. اب وہ کیوں یہ ویژن ہے, کیونکہ وہ جو ماڈل تھا وہ ٹرائیڈ اور ٹیسٹڈ ماڈل تھا, اس کے اوپر ایک بہت عظیم قوم بنی. اور تو یہ دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے جو وہ ماڈل بنا تھا. کوئی وجہ تھی کہ وہی عرب جن کو پوچھتا کوئی نہیں تھا, 2 سپر پاورز دونوں طرف تھیں, اور وہ قوم اٹھ کے دنیا کی امامت کری. اور یہ بھی میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تاریخ کا حصہ تھا. یہ ہیومن ہسٹری ہے کہ 625 میں بدر کی جنگ لڑی گئی, 313 لوگ تھے, اور 636 کے اندر 11 سال کے بعد رومنز یارموک کے اندر شکست کھاتے ہیں ان مسلمانوں سے. اور رومنز کی جو سدرن لیجن تھی وہ 1 لاکھ فوجیوں کی تھی. تو 11 سال کے اندر وہ قوم ٹرانسفارم ہو گئی. یہ تاریخ کا حصہ ہے. تو کوئی اس جو قرآن میں ہمیں واضح کہا گیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو, تو کوئی چیز ہوگی ان کی جو قرآن ہمیں کہتی ہے ان کی زندگی سے سیکھو, ہمارے بھلے کے لیے. ساری چیزیں قرآن میں انسان کے بھلے کے لیے ہیں. اللہ تو خود کفیل ہے, ہماری بہتری کے لیے. تو جب مدینہ کی ریاست کی میں بات کرتا ہوں کہ اس کی ویژن پہ چلو, تو اس کی ویژن پہلے پکچر کر لے وہ کیا تھی. کہ ایشین ٹائیگر بنانے کے لیے نہیں تھی, وہ ویژن تھی ایک انسانیت کا نظام بنا تھا, ہیومینٹی کو سب سے پہلے پریفرنس دی گئی تھی. ایک وہ ٹائم جب پیسے بھی نہیں تھے, لیکن ایک ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی, بیواؤں کی, یتیموں کی, معذوروں کی. پہلی دفعہ پھر پینشنز مدینہ کی ریاست میں نکلی تھی. تو
پہلی چیز انسانیت اور پھر اس کے بعد رول آف لا، انصاف، کہ جو ان کی سینگ تھی کہ کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے، کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر ایک قانون طاقتور کے لیے تھا اور ایک کمزور کے لیے تھا. رول آف لا اسٹیبلش کیا. تو دو چیزوں کے اوپر، اور پھر تیسری تعلیم، ایجوکیشن کے اوپر انہوں نے یہ تین چیزیں تھیں جو بیسس بنی مدینہ کی ریاست کی. ہمارا آج کیونکہ فرسٹ ہے، 2019 ہمارا مشکل سال تھا. قوموں کی زندگیوں میں مشکل سال آتے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے اسٹیبل کرنے کے لیے اپنا ملک. سال کے بیچ میں بڑا مشکل وقت آیا تھا جبکہ ہمارے پاس فورن ایکسچینج ریزروز تھے نہیں، اور ہمارا روپیہ جب گرنا شروع ہوا تو ہو سکتا ہے کہ وہ روپیہ فری فال میں چلا جاتا. بڑا کرم ہے اللہ کا کہ ہمارا روپیہ اسٹیبلائز ہوا. اس کے بعد کانفیڈنس آیا اکانومی کے اندر، ریزروز بلڈ اپ شروع ہوئے، اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی، انویسٹمنٹ آنی شروع ہوئی. تو پازیٹیو ڈائریکشن پہ لگے. بڑا مشکل 2019 تھا. اکانومی تو اسٹیبل ہو گئی لیکن ہماری عوام کو مشکل وقت سے گزرنا پڑا. بے روزگاری، چیزیں مہنگی ہو گئیں. چیزیں مہنگی اس لیے ہوئی کہ جب روپیہ گرا تو جو بھی باہر سے ہم چیزیں خریدتے تھے وہ مہنگی ہو گئیں، اور اس کی وجہ سے خاص طور پہ پیٹرول، ڈیزل، بجلی، اور پھر جو پام آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں، گھی، کھانے پینے کی چیزیں، وہ مہنگی ہو گئی. کئی اس لیے کہ ہورڈنگ شروع ہو گئی. جب مہنگائی آتی ہے تو لوگ ہورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے بھی قیمتیں اوپر چلی گئیں. لیکن انشاءاللہ یہ جو آنے والا سال ہے، میں تو ویسے ہی آپٹیمسٹ ہوں. میں تو ہمیشہ سمجھتا تھا جب کرکٹ گراؤنڈ پہ قدم رکھتا تھا کہ میچ جیت جاؤں گا. وہ اور بات ہے کہ بڑی دفعہ ماریں پڑتی تھی لیکن سمجھتا تھا جیت جاؤں گا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ پاکستان 2020 یہ ہے پاکستان میں وہ سال جب ایک ملک اپنے اوپر کی طرف اب جائے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اتنا پوٹینشل ہے کہ ہمیں کسی کو صحیح معنی میں نہیں پتا. مجھے بھی جب تک میں اقتدار میں نہیں آیا مجھے اتنی سمجھ تھی. پاکستان کا پوٹینشل ہر ایریا میں ہے. ہمارے پاس منرل ویلتھ ہے. ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ کتنی پاکستان کس قسم کی معدنیات کے اوپر ذخیروں پہ بیٹھا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا. ہمارے پاس جو ہماری زمین ہے یہ سارا ہم مڈل ایسٹ کو فوڈ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں. صرف ہم نے اپنی پیداوار، کیونکہ ہم نے کبھی انویسٹ نہیں کیا ریسرچ میں، ٹیکنالوجی میں. ہماری سارے ہندوستان سے بھی کم ہماری پیداوار ہے. ہماری ییلڈ پر ایکر، ہماری جو ہم 5-6 نمبر پہ دنیا میں ہماری گائے بھینسیں ہیں، لیکن ہم سوکھا دودھ امپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا سب سے کم پر لیٹر پروڈکشن ہے. یعنی ہماری 6 لیٹر ایوریج دودھ ہے گائے کا. چائنا میں 3 گنا زیادہ ہے. ہالینڈ میں چلے جائیں تو 4 گنا زیادہ ان کی ییلڈ ہے. تو ہم دگنی بھی کر دیں تو آپ سوچیں کہ اس ملک میں کتنا پوٹینشل اللہ نے دیا ہے. صرف ہماری جو زرخیز زمین ہے، پانی کا ہم صحیح استعمال نہیں کرتے. جو ملک جن کا پانی ہمارے سے 20% پہ ہے وہ ہمارے سے زیادہ ییلڈز لے جاتی ہیں. اور پھر ٹورزم کا پوٹینشل جو سب سے زیادہ جلدی انشاءاللہ یہ جو ہمارا یہ جو آنے والا سال ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو نوکریاں ملیں گی، خوشحالی جس کے اوپر بیس کر رہے ہیں ہم. نمبر 1 ٹورزم. پاکستان کی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ 2017 اور 18 کے بیچ میں دگنی ہو گئی ہماری ٹورزم ایک سال کے اندر. جیسے جیسے ہماری سیکیورٹی بڑھتی جا رہی ہے ٹورزم کا پوٹینشل دنیا اب ریکگنائز کر رہی ہے. اور ٹورزم کا پوٹینشل میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح کی جگہ پہ پاکستان بیٹھا ہے. ابھی جو کونڈے ناسٹ ایک انٹرنیشنل پبلیکیشن، اس کے مطابق پاکستان نمبر 1 ہے دنیا میں 2020 ٹورزم ڈیسٹینیشن پہ. پھر ایک بیک پیکرز میگزین ہے، اس میں انہوں نے نمبر 1 سپاٹ پاکستان کو رکھا ہے. تو پاکستان کو ایک دنیا
جب سے یہ موبائل فون سے جب لوگ جاتے ہیں اور پھر تصویریں کھینچ کے اپنی فیس بک پر ڈالتے ہیں, وہ آٹومیٹکلی پاکستان کی دنیا میں پبلسٹی ہو گئی ہے. اب میں آپ کو ٹورزم پوٹینشیل بتاؤں, اور تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم صرف چند $1 ملین ابھی تک ہمیں باہر سے ٹورزم میں آتا ہے. ملیشیا $20 بلین ان کی ٹورزم سے آتا ہے, صرف ان کی بیچ ٹورزم ہے. ترکی کا $40 ارب آتا ہے ٹورزم سے. اور سوئٹزرلینڈ جس کا آدھا ہے, ہمارے ناردرن ایریاز کا آدھا ہے صرف سوئٹزرلینڈ. ہمارا جو ناردرن ایریاز ہے سوئٹزرلینڈ سے دگنے ہیں. سوئٹزرلینڈ میں $80 ارب کی ٹورزم ہے. ہماری ساری ایکسپورٹس $25 ارب کی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایریا ہے جس میں انشاءاللہ ہم ڈیولپ کریں گے, جو سب سے تیزی سے فرق پڑے گا. اس کے علاوہ جو ہماری کنسٹرکشن ہے, ہمارے ملک میں ہم اب پہلی دفعہ کنسٹرکشن کے اوپر پورا زور لگا رہے ہیں, آسان کر رہے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے. ایک قانون پھنسا ہوا تھا ہمارا فورکلوجر لاز کا, جو ابھی لاہور ہائی کورٹ میں پھنسا ہوا ہے. جیسے وہ قانون فورکلوجر لاز کا آتا ہے تو ہم یہ جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے اس کو شروع کر دیں گے, اور ہاؤسنگ کے ساتھ 40 اور انڈسٹری ہیں جو کہ چل پڑتی ہیں اس کے ساتھ. تو وہ انشاءاللہ ملک میں ایک چینج کے لیے, ایک خوشحالی کے لیے وہ آگے ہماری یہ 2020 میں پلانز ہیں. سب سے بڑی بات کہ اپنے کمزور طبقے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اس سال اب سب سے پہلے ہم یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر جو لوور مڈل کلاس ہیں, تنخواہ دار طبقہ ہے, جو مہنگائی کا دور ہے, ان کے لیے ہم سارے یوٹیلیٹی سٹورز میں سستی چیزیں دینے لگے ہیں. پھر ہم ایک انصاف کارڈ لے کے آ رہے ہیں جو کہ سارا غریب طبقے کو دیں گے, جس کی وجہ سے ان کو ڈائریکٹ ان کو کارڈ کے ذریعے پیمنٹس بھی ہوں گی, ان کے کھانے پینے کی بھی چیزیں. پھر ہم لنگر کھول رہے ہیں کچی بستیوں کے اندر, جو شروع کر دیے ہیں اور اس کو آگے ایکسپینڈ کریں گے. پھر ہیلتھ کارڈز, ایک غریب گھرانے ایک خاندان کو $7 لاکھ کا ایک کارڈ ہوگا کہ وہ 1 سال تک اپنا سارا خاندان کے لیے انشورنس ہوگی. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں, اور کوشش ہے کہ ہم سارا اپنا جو غریب طبقہ ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, بیماری ہو جاتی ہے, وہ بیچارہ ان کا بجٹ ختم ہو جاتا ہے, سارا خاندان پیسے جمع کر کے تو مشکل سے علاج کرواتا. تو یہ جو ہیلتھ انشورنس ہے یہ پہلی دفعہ کوشش ہے, سارے ہم سال کے اینڈ تک جتنا بھی غریب طبقہ ہے اس کو پہنچا دیں گے. اور پھر ہم نے پناہ گاہ, ہم نے یہ جو پہلی دفعہ بیچارے آج کل کی سردی میں لوگ سڑکوں پر سوتے تھے, اب ہم نے سارے پنجاب میں اور پختونخوا کے اندر کم از کم 14-15 وہاں بن چکی ہیں, اور بھی علاقوں میں کھول رہے ہیں. یہاں لاہور میں کھل گئی ہیں, اسلام آباد میں 4 ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جتنا بھی ہمارا جو بیچارے سب سے مزدور, ڈیلی ویجز, جو ان کے لیے سونے کے لیے پیسے نہیں خرچ کر سکتے, ہوٹل یا کہیں ٹھہرنے کے لیے, ان سب کے لیے انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہے کہ جن علاقوں میں کوئی بھی لوگ باہر نہ سوئیں, ان کو کھانا ملے. یہ ساری چیزیں ہم اس طرف جا رہے ہیں جو میرا اصل ویژن ہے, وہ ہے پاکستان ایک فلاحی ریاست بنے, جو کہ بننا چاہیے تھا, جو ہمارا ایم تھا پاکستان کا. وہ انشاءاللہ 2020 میں ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کی طرف جائنٹ قدم اٹھائے جائیں کہ اس ملک کو ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے. میں آخر میں ایئر یونیورسٹی کو دعا کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ پاکستان کی ایک ایسی یونیورسٹیز بنے, ساری ایئر یونیورسٹیز جو چوتھی ہیں, کہ ہماری یوتھ کے لیے ایک ینگ پاپولیشن ہے پاکستان کا, دنیا کا 2nd ینگسٹ پاپولیشن ہے. یہ ہماری سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو تعلیم دیں, اور وہ تعلیم دیں جس سے ان کو روزگار مل سکے. نمل یونیورسٹی, مجھے یہ اس کی سب سے بڑی چیز پسند ہے نمل یونیورسٹی کی, کہ جیسی گریجویٹ کرتے ہیں وہاں ہمارے, اور تقریباً سب غریب گھرانوں کے بچے ہیں, 90% اسکالرشپ پہ. جیسی وہ نکلتے ہیں 95% کو نوکریاں مل جاتی ہیں, اچھی نوکریاں مل جاتی ہیں, کیونکہ ان کی ڈگریز ایسی ہیں اور ان کی تعلیم اچھی ہے. وہی میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایئر یونیورسٹی بھی انہی سٹینڈرڈز کے اوپر وائس چانسلر صاحب کام کرے گی. میں پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں.